अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान में आज आपने ख़बरें देखी होंगी कि बलूचिस्तान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और ज़रदारी साहब ने जॉइंट एक तकरीब से ख़िताब किया। आज पीपल्स पार्टी का दिन भी था, इस लिहाज से वो भी एक इम्पोर्टेंस थी। उसमें उन्होंने बड़ी दिलचस्प किस्म की बातें की हैं, उनका भी ज़रा तज़किरा करते हैं। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ़ लेटा हुआ है नवाज़ शरीफ के आगे और जिस तरीके से धड़ाधड़ उनकी ज़मानतें हो रही हैं और होने वाली हैं, और जिस तरीके से उनको सफाई उनकी की जा रही है, क्लेंस किया जा रहा है, वो सारे का सारा जो मामला है उसको भी ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ये भी देखेंगे कि इमरान खान साहब ने जो गौहर साहब को अपना नामज़द किया है अपनी जगह पे चेयरमैन के तौर पर, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके साथ आगे जाके जुड़ी हुई क्या चीज़ें हो सकती हैं, और पीटीआई इस वक़्त किन हालात से गुज़र गई है। और अभी आपने देखा होगा कि अभी एक ऑडियो भी जो है वो लीक हुई है लतीफ़ खोसा साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की। अब इनके जो ऑडियो लीक्स हैं, वो भी अब एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है दोबारा से। क्या हम ये देखेंगे कि मज़ीद अब वीडियो लीक्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो भी होंगी? क्या हमारे जो दोस्त हैं, जो मैं जिनको प्रेस्टिट्यूट्स कहता हूँ, दोस्त तो ख़ैर नहीं है। क्या उनके ज़रिए मज़ीद चीज़ें जो हैं वो लाई जाएँगी? जो एक सिलसिला रुकना चाहिए था, वो अभी तक रुक नहीं रहा है। इन तमाम उमूर का जायज़ा लेंगे और चलेंगे पाकिस्तान और बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के साहबजादे मोहम्मद अली शाह साहब से। हियर कम्स शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहू। बहुत शुक्रिया। शाह साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ, सिंध से शुरू करते हैं। सिंध की पार्टी है पीपल्स पार्टी और सिंध की ही लीडरशिप है जो इस वक़्त बलूचिस्तान में गई भी है। पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक़्त जब हमने इंटरव्यू देखा था पिछले दिनों में हामिद मीर के साथ, उनका ज़रदारी साहब के साथ, उसके बाद काफ़ी चहमगोइयाँ शुरू हो रही थी कि शायद आपस में इनके ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो चुके हुए हैं। शायद बाप-बेटे में काफ़ी इख्तिलाफ़ात हैं। आज उन्होंने उसको डिस्पेल करने की कोशिश की है, अपनी दस्तार भी उनके ऊपर डाली है और कहा है कि जी बिलावल को हमने ट्रेन करना है, ये फ्यूचर का लीडर है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट ऑल? पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई 35 साल की उम्र में अभी तक बच्चा है, तो फिर वो सारी ज़िंदगी बच्चा ही रहेगा। ज़्यादा में ज़्यादा बच्चा जमूरा बन जाएगा, क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे लोगों ने काफ़ी हिस्सा दुनिया का फ़तह करके दुनिया को रुख़सत कर ले गए थे दुनिया से। अ, बहुत सारे अंबिया 35 साल की उम्र पा नहीं पाए थे। बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, वो इससे पहले अपना काम करके दुनिया को रुख़सत जो है वो दुनिया से रुख़सत ले ली थी उन्होंने। ये कौन-सा बच्चा है जो बड़ा ही नहीं हो रहा है? हर इंसान की एक उम्र होती है, तजर्बा ज़ाहिर है बहुत बड़ी चीज़ होती है, मगर आप किसी को कुछ तजर्बा हासिल करने देंगे तो वो ट्रेन होगा। आज तक घरों में किसी के जो है वो कोई ऐसा ट्रेन नहीं हुआ है कि उसके बाद उसने दुनिया सँभाल ली हो। और एक कहावत है ना, वो कहावत जो है वो हर किसी की ज़िंदगी पे बहुत अच्छी बैठती है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। आप जंग के वो तिफ़ल मैदान क्या में जाने गिरेगा? दे नहीं रहे हैं, हुँ। आप मैदान जंग में जाने दे नहीं रहे हैं और कह रहे हैं ट्रेनिंग हो रही है। चलें, और इसका दूसरा जो मिसरा है जिसका कि वो बच्चे तिफ़ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अ, यानी ये मैंने नहीं कहा, ये आपने जो है वो ऐड कर दिया है, इसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर। नहीं, नहीं, मतलब बात तो आपकी ठीक है कि अगर कोई घुटनों के बल चलता रहेगा, तो वो फिर घुटनों के बल ही चलता रहेगा, वो खड़ा नहीं हो सकेगा। बेशक, इसमें तो कोई शक की बात ही हाँ। नहीं। अग्रीड। तो तो आप समझते हैं कि इख्तिलाफ़ात की जो खबरें हैं वो ठीक हैं, दुरुस्त हैं, या वाक़ई वो समझते हैं कि बिलावल साहब इस काबिल नहीं हैं कि उनको लीडरशिप दी जा सके? अगर बिलावल साहब एज़ इज़ हिज़ पॉइंट ऑफ व्यू ज़रदारी साहब का, उससे हुँ, एग्री नहीं करते तो ज़ाहिर है वो इस काबिल नहीं है कि उनको लीडरशिप दी जाए। क्योंकि हर किसी की जो है टॉलरेंस लेवल जो है वो अलग-अलग होती है। हुँ, कुछ लोग जो है वो जल्दी भड़क उठते हैं, कुछ लोगों को काफ़ी भड़काना पड़ता है, फिर वो भड़कते हैं। हुँ, तो हो हुँ, सकता है कि उन दोनों की टॉलरेंस अलग-अलग हो। हुँ, तो अगर ज़रदारी साहब के मुताबिक टॉलरेंस बिलावल साहब की नहीं है,
تو پھر آبویسلی وہ ٹریننگ میں ہی رہیں گے ساری زندگی. ہوں. کیا وجہ ہے کہ میں اگر اس کو کمپیئر کروں محترمہ کے ساتھ، بے نظیر صاحبہ کی زندگی میں بھی تو دیکھیں نا، وہ بھی ایک آپ کی بیٹی تھیں، ان کی بھی ٹریننگ اسی طرح ہی ہوئی ہوگی. وہ کیوں اتنی جلدی ایمرج کر گئیں اور بلاول صاحب کیوں نہیں ایمرج کر سکے؟ کیونکہ حالات نے ان کو جو ہے وہ فورس کیا تھا ذمہ داری لینے کے لیے. یہاں پہ جو ہے وہ حالات جو ہے اگر بننا شروع ہوتے ہیں تو بھی بگاڑ دیے جاتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ طاقت ہاتھ سے نہ نکلے. تو اس تمام صورتحال کی ذمہ اس سے داری تو اس پھر سے زرداری صاحب پہ آتی ہے. بے شک اس میں کوئی شک ہے کیا؟ بڑا مشکل ہوتا ہے کرسی پر سے اتر کے بھلے اپنے ہی بچوں میں سے کسی ایک کو جو ہے اس پہ بٹھا ہوں. دینا، کیونکہ طاقت تو ہاتھ سے نکل گئی نا. ہاں. ابھی نواز شریف صاحب کی دختر محترم بھی تو ہیں تیار، مگر وہ ہاں. اپنی بیٹی کی تو بات نہیں کر رہے، نہ اپنے چھوٹے بھائی کی بات کر رہے ہیں. چوتھی بار وہ خود وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے یہ. ہوں. بزرگان دین اور اولیاء کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے طاقت کو ہوں. دینا. یہ تو جو جس کو حلال اور حرام کی تفریق نہ ہو ان کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. وہ امام غزالی نے کہا تھا نا کہ سینہ انسان سے جو آخری چیز نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے، بے شک. اور وہ بے واقعی ہم شک. دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو پھر جو الیکشنز میں معاملات پھر خراب بھی ہو سکتے ہیں. اگر ایک ووٹر کے طور پر میں اگر سوچوں کہ میں اگر پیپلز پارٹی کا ووٹر ہوں، تو میں یہ سوچوں گا کہ بھئی یہ پارٹی ہے کس کی؟ یہ زرداری صاحب کے ساتھ ہے، ادھر سے بلاول صاحب کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ پارٹی ہے کیا؟ اس کا پرسونا کیا ہے؟ تو لوگ کنفیوز تو ہوں گے نا، پھر وہ ووٹ کیسے دیں گے ان کو جا کے؟ کنفیوژن کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ بلاول صاحب کے ساتھ ہو، زرداری صاحب کے ساتھ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پارٹی پیسے کے ساتھ ہے. جہاں ہوں. آپ پیسہ دکھائیں گے یہ پارٹی وہاں چلی جائے گی. اب اس میں زرداری صاحب ہوں نہ ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سا لیڈر تو پھر اس وہ کا اس وقت جو ہے آپ کو ایسا نظر آتا ہے جو کہ پرنسپلڈ اسٹینڈ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے؟ تو سب نظریہ پیسے پہ وغیرہ دفن ہو بکتے چکا ہیں. ہے پھر؟ کون سا نظریہ؟ یہی سے یہ جو روٹی کپڑا مکان اور ہمارا سوشلزم، ہماری جمہوریت ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. سر یہ کبھی بھی دفن نہیں ہوگا، کیونکہ لیڈران کو تو روٹی کپڑا اور مکان چاہیے نا. ہوں. ووٹر کے لیے تھوڑی تھا یہ کبھی بھی. اچھا، وہ اپنے لیے ہو بات کر سکتا رہے ہے، ہوتے. ہاں ہو سکتا ہے بھٹو صاحب جب تک زندہ تھے ہو سکتا ہے اس وقت تک روٹی کپڑا اور مکان عوام کے لیے تھا، مگر اس کے بعد سے جب سے زرداری صاحب کا ہاتھ ادھر آیا ہے تب سے تو روٹی کپڑا اور مکان لیڈران کے لیے ہے. ہوں. اچھا، مجھے تھوڑا سا کیونکہ آپ کے ساتھ تعلق اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ کو کراچی کے حوالے سے بھی اور سندھ کے حوالے سے تو آپ بہت زیادہ خبر رکھتے ہیں. تو یہ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ ایم کے حوالے سے بھی مزید خبریں آئی ہیں کہ جی وہ مل کے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں نون کے ساتھ. تو اب اس میں صورتحال کیا بن رہی ہے وہاں پہ؟ آپ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو لوگوں کا کیا ری ایکشن ہے جی اس حوالے سے؟ کون سی ایم کیو؟ ایک ایم ہوتی تھی نا. کوئی ایسی؟ اچھا، وہ ہمارے باپ میں نے دادا کے سنا زمانے کی آپ بات کر رہے ہوں گے. سنی سنائی بات لگ رہی ہے مجھے. ایسی تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی کوئی ایم کیو ایم ہوتی تھی. ہاں دو اچھا آج. چار ہم. دو چار فقیروں کو ہم نے دیکھا ہے، کبھی کسی جو ہے وہ ٹریفک لائٹ پہ، کبھی کسی ٹریفک لائٹ پہ. کہیں ان کی بات تو نہیں کر رہے آپ؟ ہاں ہاں، بالکل انہیں کی جو مانگ رہے ہوتے ہیں آج کل. اچھا اچھا. اچھا اچھا. نہیں ان کو تو آپ جو ہے وہ تو خرید و فروخت کی آپ بات کریں نا. پھر وہ ایم کیو ایم کیوں خامخواہ میں ان کو ہم. بدنام کر رہے ہیں؟ ہمارے جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے اس نے بھی بڑی قربانیاں دی تھیں ہاں. پاکستان بننے میں اور اس کو بچانے میں. ایبسولوٹلی. ان کا بیشتر حصہ اس ایم کیو ایم کے ساتھ نہ ریلیٹ کرتا ہے، نہ اس سے پہلے والی ایم کیو ایم کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. غلطی انسان سے ہوتی ہے، اور ہم. اللہ نے اسی لیے جو ہے وہ معافی کا دروازہ جو ہے استغفر اللہ کا دروازہ کھولا رکھا ہے، تاکہ اگر کسی سے غلطی ہو تو وہ اس کا ازالہ کر سکے. غلطی ہم. مانے، اس سے اجتناب کرے، اور اللہ جو ہے معاف کرنے والا ہے. ٹھیک بات.
تو پھر ابھی جو الیکشن ارینجمنٹس ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ایز سچ آن گراؤنڈ؟ نہیں، الیکشن ارینجمنٹ تو تب ہو رہا کہ اگر آپ مجھ سے ایسی کوئی چیز مانگ رہے ہوں جو میری دسترس میں ہو تو میں آپ کو کہوں کہ چلیں اس میں سے یہ حصہ میں آپ کو دے رہا ہوں میری دسترس میں کچھ نہیں، تو میں آپ کو کون سا حصہ دوں گا اور آپ سے کون سا حصہ لوں گا؟ سندھ تو آپ اور بیسیکلی یہ کراچی کہہ میں، رہے ہیں کہ ان کا کوئی وہاں پہ رول ہے ہی نہیں آن گراؤنڈ؟ سندھ اور کراچی میں نہ کبھی پی ایم ایل کا رول تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ 5 سیٹیں یہ نکال لیں۔ ان 5 سیٹوں میں سے یہ ایم کیو ایم کو کیا دیں گے اور ایم کیو ایم اپنی 5 سیٹوں میں سے ان کو کیا دے گی؟ یہ تو ان تو پھر دونوں کی وہ جو ہے حیثیت ہے پارٹیوں کی، سندھ میں اور کراچی میں۔ تو بیسیکلی پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گنجی نہائے گی کیا نچوڑے گی کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم۔ اچھا جی، ذرا آگے آپ پی ٹی آئی کی طرف آ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں ہم، ایک چینج آیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو نامینیٹ کر دیا ہے اپنی جگہ پہ۔ تو یہ کتنا بڑا موو کیا ہے انہوں نے، کتنی اسٹریٹجک موو ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں، اور وائی بیرسٹر گوہر، یہ بھی ذرا مجھے بتائیں جی۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے، پیپل کین اگری وتھ اٹ اور دے کین ڈس ایگری وتھ اٹ۔ بہت اچھی موو ہے۔ ایک تو ایک چیز کا خان صاحب نے نفی کر دی ہے کہ موروثی سیاست بھائی بہن بیوی بچے کزنز ان میں سے کسی کو نہیں دیا۔ ایک کمپلیٹلی ان نون بندہ تھا جو کہ پروفیشنلی ان کا کیس لڑ رہا تھا ایز اے لائر، لائر۔ اس کو جو ہے وہ دیا ہے۔ اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو وکیل آدمی جو ہے اس کو قانونی اور لیگل اینگلز کا بڑا پتہ ہوتا ہے۔ آج کل خان صاحب کے اوپر جو کوشش ہو رہی ہے ان کو جھکانے کی، وہ شاید ویسے تو جھکا نہیں پائیں، پارٹی کے حساب سے ان کو جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی اب کوشش کریں گے۔ پھر پارٹی میں بہت ساری پوزیشنز پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ خود پارٹی کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں اور وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں۔ تو خان صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ بات کا ریزولوشن جو ہے وہ نکالا ہے کہ جو جس وقت اس وقت پارٹی میں جس پوزیشن پہ ہے وہ ادھر ہی رہے۔ باہر سے ایک آدمی جسے ہم آج کل کی حکومت کے حساب سے کیئر ٹیکر چیئرمین بنا لیا جائے، کیونکہ آج کل تو کیئر ٹیکرز کا ہی زمانہ نظر آ رہا ہے نا۔ تو جس طرح حکومتیں کیئر ٹیکر چل رہی ہیں اس طرح پی ٹی آئی کا چیئرمین بھی کیئر ٹیکر فار دا ٹائم بینگ آ جائے، کیئر ٹیکرز آپس میں لڑ لیں، پھر جب لڑائی ہو چکی ہوگی تب دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو تقریباً وہی آرگومنٹ ہے شاہ صاحب جو عثمان بزدار کی طرف دفعہ دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا جی کہ وہ بڑا زبردست آدمی ہے، وسیم اکرم پلس ہے اور سب کچھ ہے، تو کیا ایک اور بزدار کی تلاش میں اب ہم نکل جائیں گے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب تو ہیں نا۔ اور یہ صرف جب تک خان صاحب کو قانونی طور پہ قدحن جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی تب تک کی بات ہے۔ یعنی اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ٹکٹس جو ہیں خان صاحب ہی دیں گے، الیکشن ایئرنگ اور الیکشن کیمپین خان صاحب ہی رن کریں گے، آگے سے کریں یا پردے کے پیچھے سے کریں، رن انہیں کا ہونا ہے۔ پی ٹی آئی از خان صاحب اور خان صاحب از پی ٹی آئی۔ ان دونوں کو آپ الگ الگ کر کے ایکسکلوسیولی الگ اس کر طرح کے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ٹھیک ہے، لازم و ملزوم ہے یہ بات کہ آئی کے از پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی از آئی کے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ذرا تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی موروثیت کی، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا ڈائلیٹ کریں، کیونکہ موروثیت کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اور اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ ہمارے ہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر طرف موروثیت ہی موروثیت ہے، اپنے خاندان سے باہر نکلتے ہی نہیں ہے، کوئی عہدہ بھی جو ہے وہ باہر نہیں جانے دیتے۔ خاص طور پہ یہ جو نون بالکل لیگ ہے یہ تو اپنی نسل در نسل جو ہے اس طرح چلا رہی ہے۔ تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ موروثیت کو ختم کرنا، اور پی ٹی آئی کا یہ جو فیصلہ ہے یہ کتنا اہم ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیں خان پہلے تو ہم لوگ جو ہے وہ خان صاحب سے شروع کرتے ہیں۔
خان صاحب کے بچے آدھے پاکستانی تو ہیں، مگر زیادہ تر تو جو ہے وہ آپ ان کو یو کے سٹیزنز ہی کنسیڈر کریں۔ ان کا ہاں تو پاکستانی سیاست سے ایز سچ کوئی کنیکشن ہے نہیں۔ تو خان صاحب کی پارٹی کے اندر جو لیڈران ہیں انہی کو آگے لے کے چلنی پڑے گی۔ اب موروثیت کا اتنا شاید عنصر آ جائے کہ خان صاحب جو نیکسٹ لیڈر ہے یا جو ان کا سکسیسر ہوگا اس کو نامینیٹ کریں یا پارٹی اس کو خود الیکٹ کرے۔ یہ دس از اوپن ٹو سرکمسٹانسز کہ ہو سکتا ہے ٹھیک خان صاحب خود جو ہے نامینیٹ کر دیں یا پارٹی خود الیکٹ کرے۔ وہ جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے کہ وی ول کراس دا برج وین وی گیٹ ٹو اٹ۔ باقی جو رہا آپ یہ دیکھیں موروثیت کے صرف نقصان تو ہم لوگ بتاتے ہیں بٹ کچھ فوائد بھی ہیں۔ فوائد یہ ہیں کہ آپ جو علاقے کے لوگ ہیں ان میں جان پہچان ہوتی ہے، میل جول ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، آپ علاقے کے لوگوں کے مزاج کو سمجھتے ہیں، علاقے کے لوگ آپ کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ ہم انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک چیز کو اپنی مرضی سے یا غلط جو ہے وہ ان ٹوٹیلٹی لے لیتے ہیں یا صحیح لے لیتے ہیں، بٹ ان ٹوٹیلٹی دیر از نو سچ تھنگ، دیر از دنیا کے زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہیں، دیر شیڈز آف گرے۔ ٹھیک ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس چیز کے نقصان ہیں اس کے فوائد بھی ہیں۔ اگر یہ میری ذمہ داری ہے اور میں اس کو اپنی عبادت کے طور پہ لیتا ہوں کہ مجھے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میری اولاد بھی یہی سوچے۔ ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ کم اس کے بارے میں سوچے۔ یہ قسمت کی بات ہے۔ البتہ آپ یہ دس شوڈ بی اوپن ٹو دا پیپل کہ وہ ڈیسائیڈ کریں، یعنی جو ورکرز ہیں کہ کس کو کہاں پہ کون سی ٹکٹ دینی چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر 50% خان صاحب اپنے ہاتھ میں رکھیں، 50% کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر لوگ جو ہے غلط فیصلہ کرتے ہیں کہ غلط آدمی ہے، اس نے سب کو کھلا پلا کے جو ہے وہ یہ فیصلہ لے لیا کہ اب جو ہے میں ادھر سے الیکٹ ہوں گا، نامینیشن میری فائل ہوگی۔ اور خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ وہ جو ہے لائل نہیں ہے neither to the party or to the cause، تو خان صاحب کین آلویز ویٹو اٹ، بٹ بیسک جو ڈسیشن میکنگ ہے وہ لوگوں کے اور ورکرز کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، نہ کہ پارٹی کے لیڈرشپ کے ہاتھ میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک چیز میں چاہتا ہوں گا اس کے اوپر بھی آپ کی ذرا رائے لی جائے۔ یہ جو کریک ڈاؤنز کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال 1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت زیادہ شدت وہ اختیار کر چکا ہوا تھا۔ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی میں بلکہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک لڑکے کو جس طریقے سے انہوں نے پکڑا ہے اور اس کو اٹھایا ہے اور اس کی بیوی کو پھر جیل میں لے کے گئے ہیں، یہ ذرا دیکھیے گا۔ تو صبح مجھ سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ ایک ویڈیو بیان ہمیں ریکارڈ کر کے دیں جس میں بولیں کہ عمران خان جو ہے وہ شر پسند انسان ہے۔ میں اس کے بہکاوے میں آ گیا تھا، تو میں یہ سب کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ویڈیو بیان جو میں اپنا مرضی سے ریکارڈ کر کے دوں گا، میں ایسا کچھ نہیں بولوں گا کہ عمران خان ایسا ہے ویسا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اگر تم اپنے سارے اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کرتے، یہ ہمارا مطالبہ نہیں مانتے، تو ایس ایچ او جو ہے وہ تھانے کا، اس نے کہا میں آپ کے بھائی پہ منشیات کا کیس ڈال رہا ہوں۔ میں نے پھر بھی بڑی مزاحمت کی، میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے میری بیوی کو اٹھوا لیا گھر سے، میرا ایک 4 سال کا بیٹا ہے، ایک 4 مہینے کا بیٹا، وہ جو 4 مہینے کا بیٹا ہے نا میرا، وہ سارا دن گھر میں اکیلا پڑا، بھوک سے پیاس سے، یقین کریں وہ روتا رہا، بلکتا رہا۔ ماں کو یہ لوگ ادھر تھانے میں اٹھا کے لے کے آئے تھے۔ یار ہم یہ ریاست جو ہے ہم پہ جبر کیوں کر رہی ہے؟ ہم کوئی تیسری دنیا سے تو نہیں آئے نا یہاں پر۔ یار پھر میں نے پورے اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیے اور ان کو
اپنا مرضی کا جو ویڈیو بیان تھا میں نے جاری کر دیا. میں نے کچھ ایسا نہیں بولا کہ عمران خان ایسا ہے ویسا ہے. میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, باقی تم لوگوں نے جو کرنا ہے وہ تو کر لیا ہے. یار کل جو ہے یہ اب یہ دیر دیکھیں, یہ شاہ صاحب حال ہے لوگوں کا, اور اتنی گراوٹ اور اتنی گھٹیا پن کی جو انتہا ہے, یہاں تک یہ لوگ پہنچ چکے ہیں یہ, اور اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ساتھ, اپنے ہی بچوں کے ساتھ, ان کی بیویوں اور بہنوں کے ساتھ, یہاں تک یہ ہماری قوم جو ہے اس کے کارپرداز جو لوگ ہیں یہاں تک پہنچ چکے ہیں. واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ دیکھیں میں کچھ کہوں گا تو شاید لوگوں کو وہ بات پسند نہ آئے اور ان کو جو ہے وہ برا لگے. پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ آل محمد سے, آل رسول سے جو 1400 سال پہلے کربلا میں کیا گیا تھا, اگر اس وقت لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا مل جاتی تو کیا اس کے بعد مسلمانوں میں یہ روش باقی رہتی؟ دوسری, جن لوگوں نے شریف خاندان سے پیسے لے کے اور اپنی باتیں منوا کے ڈیل کی, ظاہر ہے ان کو بھی تو اپنی حصے کی جو ہے ڈیل پوری کرنی پڑے گی نا, یا نہیں کرنی پڑے گی؟ اب یہ عوام کے ہاتھ میں ہے بات کہ یہ لوگ جو بھی کریں, جتنا بھی کریں, ووٹ کا حق تو عوام سے نہیں چھین سکتے یا چھین سکتے ہیں. بالکل. جس وقت ووٹ کی بات آئے 10,000 کی یہ گپلا کر لیں گے, 15,000 کی داندلی کر لیں گے. جب کوئی جو ہے ایک سائیڈ پہ 5,000 اور 10,000 یا 15,000 ان کے ملا کے 20,000 کے ووٹ لے کے بیٹھا ہوگا, دوسری سائیڈ پہ 1,20,000 کا ووٹ لے کے بیٹھا ہوگا, تو یہ کیا کر لیں گے؟ کتنی سیٹوں کا گپلا کر لیں گے؟ اللہ تو ان کے ساتھ جو کرے گا قیامت کے دن اور قبر میں, وہ تو دیکھیں گے ہم لوگ. ابھی کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نکل کے ووٹ دیں. جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو ووٹ دیں. کسی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو دیں, پیپلز پارٹی کو دیں, نون لیگ کو دیں. آپ جس کو چاہتے ہیں نکلے ووٹ دیں, اپنے حق کا اظہار تو کریں, تاکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کی جو سازشیں ہیں وہ ناکام ہوں. تو اس کو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان ایکشن ہے یا خاموشی جو ہے, دیٹ از ناٹ این آپشن. آپ کو ہر حال میں باہر نکلنا ہے, اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے, اور اپنا اظہار جو ہے اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کا ریاکشن جو ہے وہ شو کرنا ہے, اور ہر حال میں کرنا ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو لوگ ان ایکشن کے ساتھ چپ کر کے بیٹھے ہیں, ایسے ہی بیٹھے رہیں, الیکشن کے دن نکلیں تاکہ وہی ان نا, کے اوپر کوئی ووٹ کی روک صورت ٹوک میں, نہ ہو. ووٹ کی صورت بے میں آپ شک اس کا جواب دیں. اچھا اس کا ذرا یہ تھوڑا سا مجھے اظہار نہ کریں. ٹھیک ہے, یعنی اوپنلی آپ نہ بات کریں, اور کم از کم جس کچھ دن نہ الیکشن ہو کہیں, اس دن باہر نکل. ہاں, اس دن جائیں اور وہ کریں کہ ان کو جو ہے وہ ان کی ساتھ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں. اچھا شاہ صاحب, ذرا آخر میں چونکہ ٹائم کم ہے تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو آج پھر ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے لطیف کھوسہ صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی, یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں اس طرح کی آڈیوز جو ہیں وہ لیک کرتے ہیں, اور اس کو بلکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ریکارڈ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم بار بار دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں کسی کی کوئی پرائیویسی نہیں رہ گئی, ہائیسٹ لیول سے لے کر نچلے لیول تک کسی کی کوئی پرائیویسی نہیں رہ گئی, اور ایز اے نیشن ہماری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. جی, بابر ستار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب ہیں. انہوں نے ایک کیس سنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ آڈیو جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگ کرتا کون ہے. ان کو جواب مل گیا اس کا؟ پتہ نہیں ملا کہ نہیں ملا, لیکن انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں ابھی تک. تو کیوں کچھ نہیں کیا؟ پہلے تو یہ پوچھا جائے اور یہ پتہ کرایا جائے کہ یہ ریکارڈ کر کون رہا ہے. یہ تو انہوں نے پوچھا کیونکہ تھا کہ جب اس کو جواب نہیں چلیں ملا ابھی تک. آپ چور کو سزا نہ دیں, اس کو بدنام تو کر دیں. پین آپ جو ہے پوائنٹ تو کر چور دیں نا. چور بہت طاقتور ہے, آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
کم از کم لوگوں کو تو آس پاس پتا ہو نا کہ یہ چور ہے، تاکہ لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں. اس کا سوشل بائیکاٹ تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. چلے قانون سے وہ بالا تر ہے مان لیتے ہیں، سوشلی بائیکاٹ کیوں نہیں کر سکتے آپ اس کا؟ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، اس کے خاندان کو بھی پتا چلے کہ بھائی میرا باپ جو ہے وہ چور ہے. اچھا دیکھیں یہ ہمیں تو خیر خود احتسابی کے کچھ نہ کچھ طریقہ کار اپنانے پڑیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ریڑھی والے سے لے کے اوپر تک ہر کوئی جسے موقع ملتا ہے وہ کرپشن میں اپنے کی جو ہے وہ ندی میں اپنے ہاتھ دھوتا ہے. کرتا ہے. مگر کہتے ہم یہ ہیں کہ یہ والا کرپشن نہ کرے. کیوں بھائی؟ آپ پہلے اپنے آپ کو تو روکیں. سگنل آپ توڑتے ہیں، روڈ کے اوپر کچرا آپ پھینکتے ہیں، آپ کو اپنے ہمسایوں کے حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے، آپ کو روڈ کے اوپر چلنے پھرنے کی تمیز نہیں ہے. مگر آپ نے بات کرنی ہے کہ سیاستدان، بیوروکریٹ، جرنیل، جج یہ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. کیوں بھائی؟ پہلے آپ تو ٹھیک کریں اپنے آپ کو. کریں نا. ہاں یہ کوئی انڈیا میں سے تو سارے کے سارے نہیں آئے نا، یا آپ لوگوں میں سے ہی اٹھ کے بیٹھنے والے لوگ ہیں. جیسے آپ ہیں ویسے یہ ہیں. آپ اپنی اصلاح کریں گے، ان کی اصلاح آٹومیٹکلی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ صحیح بات. انڈیویجول سب سے پہلے شروع کرتا ہے نا اپنا آپ. وہ تو ہو دیکھیں نہیں رہا. ڈیموکریسی اسٹارٹس فرام دا ہوم. ہم اپنے گھر سے جو ہے وہ اپنی ڈیموکریسی کو سٹارٹ کریں، پھر محلے کی بات کریں، پھر نیبرہڈ کی بات کریں، پھر شہر کی، پھر صوبے کی، پھر پاکستان کی. ہم ہر چیز ٹاپ سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن ہو. دنیا میں جتنے نظام جو چینج ہوئے ہیں وہ باٹم اپ ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ایسا ہو جو ٹاپ ڈاؤن ہوا ہو. زیادہ تر اللہ کا نظام یہ ہے کہ نیچے سے جو ہے پریشر بلڈ ہوتا ہے اور اوپر والے کو بھی وہی آخر میں کرنا پڑتا ہے جو عوام کی خواہش ہوتی ہے. ٹھیک. آخر میں شاہ صاحب ذرا مجھے بتائیں کہ ابھی جو صورتحال بن رہی ہے اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے، اس کی کیا آپ اینڈ سٹیج کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اینڈ گیم ہے؟ کیا واقعتاً اب اگلی حکومت جو ہے اس کے لیے اب نواز شریف صاحب تیار ہیں اور وہ چوتھی بار پرائم منسٹر بنیں گے؟ اچھا ایک سوال ہے. ان کے اوپر ایون فیلڈ اور سمجھے کہ ایون فیلڈ کا جو ہے وہ تو وہ کوش تو ہو صاف گیا، ہو گیا. لیٹ سے کہ وہ ہاں جی. ختم. ہاں ہاں عزیزیہ کا بھی صاف ہو جائے گا، مان لیتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، جتنے ان کے اوپر ہیں وہ صاف ہو جائیں گے. 62(1)(f) کی جو نااہلی تاحیات ان کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے لگی ہوئی ہے وہ آپ کیسے کوش کریں گے؟ سپریم کورٹ نہیں کر سکتا. کیسے کرے گا؟ جیسے باقی ہو رہے ہیں. ٹائم جو ہے وہ نکل نہیں کیا یہ کیا آپ ریٹروسپیکٹیولی کریں گے کیا؟ پھر ایک کام کریں نا، 1947 سے شروع کر لیں ہاں تو اگر ایسے ہی آپ کے کریں گے. پاس یہ طاقت ہے. 1947 سے شروع کریں گے تو جب تک 2017 میں ان کی نااہلی ہوئی تھی تب تک جو 60-70 سال ہیں ان کا پہلے کریں گے، پھر ان کا نمبر آئے گا نا. تو یہ 130 سال کی عمر میں بن جائیں چوتھی بار پرائم منسٹر، کیونکہ شاہ اتنا ہی صاحب ٹائم لگتا ہے نا اس ہمارے کا ہاں. بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں وہ حل نکالنے پہ آئے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی آپ مگر دیکھ لیں نا میرا ماننا نیب نے کیا کیا. نیب نے تو وہاں پہ جا کے بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ آپ پوائنٹ لکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں میں لکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ کے ہاتھ میں تو قلم بھی نہیں ہے، پین ہی نہیں ہے، تو آپ لکھیں گے کیا؟ تو یہ تو حالت ہے ہماری نیب کی. تو ان حالات میں آپ کیسے سر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا؟ سر میں تو ایکسپیکٹ کرتا ہی نہیں ہوں نا. پہلے تو بات ہی آپ نے کسانہ بھائی غلط کر دی. ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ان کا پلان ہے نا. ان سے بڑا بھی کوئی پلانر ہے دنیا میں یا نہیں ہے؟ وہ اس تو ہے ہی. کائنات کو جو ہے ان کے ابا جی چلا رہے ہیں کیا؟ کوئی وہ تو یہ چلا رہا ہے سمجھتے نا نظام قدرت. تو جو نظام قدرت چلا رہا ہے کیا اس نے جو ہے وہ آل فال جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے کیا کہ جاؤ بھائی پاکستانیوں جو کرنا ہے کرو، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نظام قدرت سے آپ بالاتر ہو؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو ان کو کرنے دیں، جو یہ کر سکتے ہیں کرنے دیں. کون سا وہ
اللہ کو جو ہے وہ چیلنج کرنے والا وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی؟ نمرود، ایک تو شداد تھا، شداد تھا اصل میں. ہم، شداد نے جنت بنائی، اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے اس کی موت واقع کی. ایک پاؤں جو ہے وہ زمین پہ تھا، دوسرا پاؤں اپنی بنائی ہوئی جنت میں. ابھی اندر جنت جا کے دیکھ نہیں جا سکا کے تھا وہ. ہم، تو ان کو بھی کر لینے دے، دیکھتے ہیں ان کو کون سا مچھر مارتا ہے. کیونکہ اللہ کا نظام یہ ہے جو اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کرتا ہے اس کو اللہ یا عورت ذات سے ذلیل و رسوا کرتا ہے، یا بچوں سے جو ہے وہ ذلیل و رسوا کرتا ہے، یا اپنی تمام سب سے چھوٹی مخلوق کے ذریعے اس کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مخلوق ہے، میں خالق ہوں. تو ان کے لیے بھی تو کوئی مچھر بنا ہوگا نا دنیا میں، یا نہیں؟ ایبسلیوٹلی. دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کرم کرم کرے. کرنے والا ہے، اللہ کرم کرے گا. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، اور وہ ایکٹ بھی کرے گا انشاءاللہ. اور یہ دنیا بہت بہت انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، انسان بھولا ہوا ہوتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے. وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں، وہ مولانا روم نے بھی اس کی مثال دی ہے. اس کی جو ایک ریشم کا کیڑا ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد ریشم بن رہا ہوتا ہے، بنتا 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 پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسی کے ساتھ اسی میں اندر دم گھٹ کے وہ مر جاتا ہے. تو یہی ہوتا ہے، یہی انجام ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کا. بہرحال انشاءاللہ رابطہ رہے گا آپ سے. بہت بہت شکریہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بنتا ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رہو تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے اسراق ثانہ کو سید محمد علی شاہ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.